अचानक से दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खुदा खैर करे, ऐसे कौन दरवाज़ा पीट रहा है? मैंने परेशान होते हुए कहा। दस्तक दिल दहला देने वाले अंदाज से की जा रही थी। मैं अभी अभी हॉस्पिटल से घर आई थी, अम्मा के लिए कुछ खाने का सामान लेने। मेरे दिल पहले ही बहुत परेशान था। अम्मा की हालत की वजह से अजीब सी परेशानी ने मुझे घेरा हुआ था। मैं काम छोड़ते हुए दरवाजे की तरफ जाने लगी। ये देखूं तो सही कि कौन है जो इस बुरी तरह से दरवाज़ा पीट रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एम्बुलेंस दरवाजे के सामने देखकर मेरा जिस्म ठंडा पड़ने लगा और बेसाख्ता चीखते हुए मैं बेहोश हो गई। होश आया तो अपनी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा पाकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ, जो मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारी थी, मुझे इस दुनिया में तन्हा करके अपने नए सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। शदीद बीमारी से लड़ते लड़ते मेरी माँ अब हार चुकी थी। अम्मा की तदफीन के बाद मैं और अब्बा उदास उदास रहते। घर बहुत वीरान सा हो गया था। मेरा दिल किसी भी काम में न लगता। कॉलेज जाने को भी मेरा दिल नहीं करता था। अब्बा मुझे लेकर परेशान रहते। अब्बा मुझे समझाते हुए कहने लगे, कॉलेज जाया करो बेटा, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मेरा दिल नहीं करता अब्बा, अम्मा के जाने के बाद घर काटने को दौड़ता है। मैं अब्बा से कहते हुए रोने लगी थी। देखो ज़ारा, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। तुम्हारी माँ इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आई थी। दुनिया के काम किसी के जाने से नहीं रुकते। मगर अब्बा, अगर मगर कुछ नहीं, कल से कॉलेज जाना शुरू कर दो। ऐसा करने से एक तो पढ़ाई का हर्ज भी नहीं होगा, दूसरा तुम्हारा दिल भी बहल जाया करेगा। अपने सीने से लगाते हुए अब्बा ने कहा था, अब मैं हर सुबह उठते ही नमाज अदा करती और कुरान पाक की तलावत करके अम्मा को बख्शते। दिल को सुकून मिल जाता। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होता घर के कामों के साथ साथ कॉलेज को मैनेज करना। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मैं घर के कामों में मसरूफ़ थी कि साथ वाली खाला सकीना, जो हर जुमेरात खाना लेने आती थी, मुझे काम करता देख के अब्बा से कहने लगी, भाई, जब से परवीन इस दुनिया से चली गई है तब से सारे घर की जिम्मेदारी ज़ारा बेटी के नाजुक कंधों पर आ गई है। पढ़ाई के साथ साथ घर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक रिश्ता है, आप शादी कर लें। खाला सकीना की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। इससे पहले कि अब्बा उसे कोई जवाब देते, मैंने गुस्से से खाला सकीना से कहा, आपका दिमाग तो ठीक है, आपके मेरे अब्बा को गलत गलत मशवरे दे रही हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खाला सकीना को 4 बातें सुनाते हुए कहा और घर से चले जाने को कहा। खाला सकीना गुस्से से मेरे हाथ से खाने का शॉपर पकड़ते हुए कहने लगी, बड़ी लंबी जुबान है भाई साहब आपकी बेटी की, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। मैंने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आप जा सकती हैं और अब दोबारा मेरे घर मत आना। खाला सकीना मेरे अंदर एक तूफान बर्पा करके जा चुकी थी। अब्बा मुझे समझाने लगे कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुमसे बड़ी हैं और घर घर उसका आना जाना है। जहाँ जाएगी वही बात करके तुम्हारा तमाशा बनाएगी। ऐसे तो तुम्हारा रिश्ता होना मुश्किल हो जाएगा। मैंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अब्बा, वो मेरी माँ की जगह किसी और को देने की बात कर रही थी और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि अम्मा की जगह कोई और ले। अब्बा, अगर आपने कभी ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। इतना कहते हुए मैं रोने लगी थी। अब्बा ने मुझे प्यार करते हुए कहा, बेफिक्र हो, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं भी तुम्हारी माँ से उतनी ही मोहब्बत करता था जितनी तुम्हें थे। मैं खुद उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। अब्बा ने मुझे तसल्ली देते हुए इस बात का यकीन दिलाया कि अब्बा कभी कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे आ घेरा था। मैं घर में अकेली अब्बा के घर वापस लौटने का इंतज़ार कर रही थी कि एक अजीब सी परेशानी मेरे दिलो दिमाग पर सवार होने लगी। तरह तरह के वसवसे दिल में अपनी जगह बनाने लगे थे। मैं बेहद परेशान अपना फ़ोन हाथ में लिए अब्बा को कॉल करने लगी। अब्बा ने मेरा फ़ोन अटेंड किया तो गमगीन आवाज़ में अब्बा ने बोलते हुए कहा, अभी मुझे घर आने में देर हो जाएगी। मुझे अब्बा आज काफ़ी परेशान लग रहे थे। आज से पहले अब्बा ने घर आने में कभी देर नहीं की थी। मैं अब्बा की आवाज़ सुन के बहुत परेशान हो गई और बार बार अब्बा को कॉल करने लगी। अब मुझे अब्बा का नंबर बंद मिल रहा था। मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा होने लगा। मैं सहन के चक्कर काटने लगी। रात गए तक मैं अब्बा का इंतज़ार करती रही। ना तो अब्बा आए और ना ही उनका फ़ोन आया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अब्बा का इंतज़ार करते करते सो गई। अचानक से मेरी आंख लग गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को घर पर अकेला पाया। अब्बा अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब मुझे अब्बा की ज़्यादा फिक्र होने लगी थी। मैंने जल्दी से मोबाइल पकड़ते हुए अब्बा को कॉल करना चाही, मगर नंबर ऑफ देखकर मेरी तो जान हथेली पर आ गई। मैं अम्मा का दुख अभी तक नहीं भूली थी। अब अब्बा की परेशानी ने मुझे अधमरा सा कर दिया था।
میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا، طرح طرح کے وسوسے مجھے پریشان کیے ہوئے ہیں۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں ڈرتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے گئی کہ شاید ابا ہوں گے، مگر دروازے پر اپنی قریبی سہیلی رافیہ کو پا کر میں مایوس ہو گئی۔ میرے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے رافیہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ خیر تو ہے، کیا ہوا ہے، تم کیوں یوں بکھلائی ہوئی پھر رہی ہو؟ تبھی میں نے رافیہ کے گلے لگ کر اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں رافیہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ابا کل رات سے گھر واپس نہیں آئے اور مجھے یہ سوچ سوچ کر بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ نہ جانے ابا کہاں رہ گئے۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ابا 1 گھنٹہ بھی دیر سے گھر آئے ہوں، لیکن رات گزر گئی، ابا کا کچھ پتہ نہیں۔ رافیہ مجھے چپ کرواتے ہوئے کہنے لگے، تو تم نے فون کر کے دیکھ لینا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے فون نہیں کیا ہوگا؟ رات سے لے کر اب تک ہزاروں فون کر چکی ہوں، لیکن ابا کا نمبر مسلسل بند جا رہا ہے۔ نمبر بند ہے، یہ تو واقعی پریشانی والی بات ہے۔ رافیہ بھی چہرے پر پریشانی لاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی۔ وہ میرا ہاتھ تھامے مجھے گھر کے اندر لے آئی اور کہنے لگی، اللہ سے دعا کرو زارا، اللہ بہتر کرے گا۔ رو رو کر اللہ سے دعا ہی کر رہی ہوں۔ میں تو ابھی تک اماں کو نہیں بھلا پائی اور اب تو مجھ میں ذرا برابر بھی ہمت نہیں ہے کہ میں کوئی ٹینشن والی بات برداشت کر سکوں۔ روتے ہوئے میں نے پھر سے ابا کو کال کی اور اس دفعہ ابا کو کال مل گئی تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ جیسے ہی ابا نے کال اٹھائی تو میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا، آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ ساری رات گزر گئی لیکن آپ گھر نہیں آئے۔ مجھے اتنا کہتے ہوئے ابا نے کال کاٹ دی کہ میں گھر ہی آ رہا ہوں۔ میں بے صبری سے ابا کا گھر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ رافیہ کو بھی میں نے جانے نہیں دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ابا گھر کے اندر داخل ہوئے۔ میں نے ابا سے سوال کیا کہ آپ کہاں تھے؟ ساری رات گزر گئی۔ ابا کے ساتھ ایک 16 سال کی لڑکی بھی گھر کے اندر آنے لگی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے ابا سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ اس لڑکی کے چہرے پر عجیب سی سنسنی خیز مسکراہٹ تھی، جو مجھے کسی طوفان کا پیغام سنا رہے تھے۔ ابا سر جھکائے خاموشی کھڑے رہے۔ تبھی میں نے اس لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کون ہو تم اور میرے گھر پہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کہکا لگا کر ہنسی اور کہنے لگی، تمہارا گھر نہیں، اب یہ میرا گھر ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں نے ابا سے کہا، ابا یہ کون ہے اور کیا بکواس کر رہی ہے؟ میرے سوال پر مجھے کسی ایسے جواب کا سامنا کرنا پڑا جس نے میری دنیا ہی ہلا کے رکھ دی تھی۔ میرا نام زارا ہے اور میں کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ذمہ دار تھے اور اماں گھریلو خاتون۔ ابا کی کافی زیادہ زمینیں تھیں جو ابا نے کسانوں کو کاشتکاری کے لیے دی ہوئی تھی اور وہاں سے ہر مہینے اچھی خاصی آمدن گھر آیا کرتی تھی۔ ہم لوگ شہر میں آ کر رہنے لگے تھے۔ اماں ابا کی شادی کے پہلے سال ہی اللہ نے فوراً اماں اور ابا کو اولاد کی خوشی سے نواز دیا اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں اور ابا کو اور بچوں سے نہیں نوازا۔ اماں اکثر پریشان ہوتی تو ابا اماں کو سمجھاتے کہ وہ لوگ بھی تو ہیں جنہیں اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ہمیں تو پھر اللہ نے ایک چاند سی بیٹی سے نوازا ہے، تو پھر کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابا نے مجھے قریب کے ایک اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں بچپن سے ہی اپنی ہر کلاس میں اول نمبر پر آتی تھی۔ میری اچھی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اماں ابا بہت خوش ہوتے۔ میرے منہ سے نکلی ہر بات کو ابا پورا کرنے میں دیر نہ لگاتے تھے۔ میری ہر خواہش کا خیال رکھا جاتا۔ میں 15 سال کی تھی جب اماں کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی وجہ سے اماں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے پر معلوم ہوا کہ اماں کو بلڈ کینسر ہے۔ کینسر پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور آخری سٹیج پر ہونے کی وجہ سے لا علاج تھا۔ اماں اب اکثر ہی بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر اماں کو کیمو لگانے لگے تھے۔ کیمو کے بعد اماں کی حالت ایک دفعہ تو بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی، پھر کچھ گھنٹوں بعد اماں کی حالت میں سدھار آنے لگتا۔ گھر میں پریشانی نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا۔ ہر وقت دل کو دھڑکا لگا رہتا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ میں رات رات بھر اماں کو اٹھ کر چیک کیا کرتی۔ اتنی خراب حالت کے باوجود بھی اماں نے گھر کا کام کاج کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ آج صبح میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ابا نے آواز دیتے ہوئے کہا، جلدی کر لو زارا، مجھے کام پر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا جلدی کرو۔ میں جلدی سے اپنا بیگ پکڑتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آئی ہی تھی کہ اماں نے آواز دی، بیٹھ جاؤ، اب ناشتہ تیار ہے، کرتے ہوئے جانا۔ مجھے بھی کالج سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اماں آپ ناشتہ کر لیں، میں آ کر ہی کھانا کھاؤں گی۔ آپ اپنی طبیعت کا خیال رکھنا۔ ابا مجھے کالج چھوڑنے جا رہے تھے۔ جب میں نے ابا سے کہا، ابا کیوں نہ ہم گھر پر کھانا پکانے والے ہی رکھ لیں؟ ابا کہنے لگے، رکھ تو لیں، پر تمہاری ماں ہی نہیں مانتی۔ باتیں کرتے کرتے ابا نے مجھے کالج چھوڑا اور خود اپنے کام پر چلے گئے تھے۔ رافیہ آج کالج نہیں آئی تھی۔ کالج سے واپسی پر
مجھے رافیہ کے گھر بھی جانا تھا جو میرے گھر کے قریب ہی رہتی تھی۔ جیسے ہی مجھے کالج سے چھٹی ہوئی تو میں رکشہ کرواتے ہوئے رافیہ کے گھر جانے لگی۔ رافیہ میری سب سے قریبی سہیلی تھی جو کچھ دن سے کالج نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو رافیہ کی سوتیلی ماں نے دروازہ کھولتے ہوئے غصے سے بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لو تمہاری ہی کمی تھی، تمہیں اپنے گھر پر چین نہیں جو منہ اٹھا کر کالج سے سیدھا ہی ادھر آ گئی ہو۔ میں رافیہ کی سوتیلی ماں کی کسی بات کا برا نہیں مانتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ میری اور رافیہ کی دوستی ختم کروا دے گی اور کبھی مجھے اس سے ملنے نہیں دے گی۔ مجھے رافیہ کی سوتیلی ماں کو قابو کرنا بہت اچھے سے آتا تھا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا، ارے آپ تو آج بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، اتنے دن ہو گئے تھے چاند نہیں دیکھا تھا، سوچا آج دیکھ لوں۔ میں رافیہ کی سوتیلی ماں کی خوشامد کرنے لگی کہ تبھی وہ غصے سے بولی، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تیری چالاکیاں، چاند تو روز نکلتا ہے تو کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ تبھی میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے کیا بات کرتی ہیں، وہ تو آسمان کا چاند ہے، میں تو زمین کے چاند کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میری جھوٹی تعریف سنتے ہی رافیہ کی اماں نے مجھے رافیہ سے ملنے کی اجازت دے دی۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے اچانک سے رافیہ سے پوچھا جو اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میری آواز سن کے رافیہ چونک اٹھی اور خوشی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم اندر کیسے آئی؟ ہٹلر نے تمہیں اندر کیسے آنے دیا؟ میں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، تمہاری سوتیلی ماں کو شیشے میں اتارتے ہوئے میں اندر آ گئی۔ تم سناؤ، پچھلے 3 دن سے کہاں غائب ہو؟ کالج کیوں نہیں آ رہی؟ میں نے رافیہ سے پوچھا۔ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے رافیہ کہنے لگی، 3 دن سے شدید بخار میں مبتلا ہوں۔ اماں نے مجھ سے پورے گھر کے برتن اور کپڑے دھلوائے تھے، بس اسی تھکاوٹ سے مجھے بخار ہو گیا۔ رافیہ کی بات سنتے ہوئے میں نے کہا، جی تو چاہتا ہے تمہاری سوتیلی ماں کا گلا دبا دوں، عجیب عورت ہے۔ میں نے رافیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، کہاں؟ چلو تم، اچھے سے تم جانتی ہو کہ اماں کبھی نہیں جانے دے گی۔ میں نے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، بس یہ دھیان رکھو کہ جو میں کہوں چپ چاپ سنتی رہنا۔ میں رافیہ کا ہاتھ تھام کر صحن کی طرف جانے لگی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں رافیہ، بیماری کا بہانہ کر کے بستر پکڑ کر 3 دن سے بیٹھے ہو۔ میں نے رافیہ کی اماں سے کہا، میں اسے ساتھ لے کر جاتی ہوں، گھر میں دوا ہے وہ پلاتی ہوں تاکہ یہ جلدی ٹھیک ہو کر گھر کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے۔ میرا یہ ڈرامہ کام کر گیا تھا۔ رافیہ کی اماں نے ہنسی خوشی رافیہ کو میرے ساتھ آنے دیا۔ میں اور رافیہ گھر آئی تو کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی جب اماں نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے ٹینشن ہونے لگی۔ میں رونے لگی کہ سب خیریت ہو، اماں ٹھیک ہو، دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا کروں۔ میں ابھی رو ہی رہی تھی کہ سامنے گلی سے مجھے ابا آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آتے ابا نے حیرانگی سے پوچھا، کیا بات ہے، تم لوگ باہر کیوں کھڑی ہو؟ میں نے ابا کو سب بتایا کہ اماں دروازہ نہیں کھول رہی۔ ابا نے ساتھ والوں کے گھر سے جا کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ اندر جاتے ہی پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اماں زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اماں کو ہاسپٹل لے کر جانے پہ پتہ چلا کہ اماں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ابا کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میں ابا سے اماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ابا مجھے تسلی دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں بے صبری سے اماں اور ابا کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ اماں ابا کو لے کر آ گئے ہوں گے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سر پر آسمان گر پڑا۔ ایمبولینس دیکھ کر اماں کی ڈیڈ باڈی کو نکال کر صحن میں رکھا گیا۔ اماں مجھے چھوڑ کر اپنے آخری سفر پر جا چکی تھی۔ میں اماں کی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں آئی تو اماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ابا کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، ابا آپ تو اماں کو لینے گئے تھے، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ اماں کی تدفین کے بعد سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں اور ابا گھر پر اکیلے رہ گئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی، خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اماں کے بغیر گھر سونا سونا لگنے لگا۔ آج صبح میں اکیلی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اماں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ جب ابا میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے، زارا بیٹا تم کالج کیوں نہیں جا رہی؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا کہ میرا جی نہیں چاہتا اب کالج جانے کو۔ اس دن میں کالج ہی تھی جس دن اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ آج سوچتی ہوں اگر میں کالج نہ گئی ہوتی تو شاید آج اماں ہمارے بیچ ہوتی۔ اتنا کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابا نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، دیکھو زارا، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس نے لوٹ کر واپس اپنے رب کے پاس جانا ہی ہوتا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، نہ ہی دنیا کے کام رکتے ہیں۔ میری پیاری بیٹی، میری جان سے پیاری بیٹی، کل سے کالج جانا شروع کرو۔ ایک تو تمہاری پڑھائی کا حرج نہیں ہوگا اور دوسرا باہر نکلنے سے تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے ابا کی بات سنی تو ابا سے وعدہ کیا
कि मैं सुबह से कॉलेज जाना शुरू करूँगी। अगले ही दिन राफिया को फ़ोन करके बता दिया था कि मैंने भी कॉलेज जाना है, मुझे साथ लेकर जाए। मेरा दिल तो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला था। अब मैं रोज़ाना कॉलेज जाती और घर का कामकाज भी करती। एकदम से घर का काम सारा मेरे सर पर आन पड़ा था। आज जुमेरात का दिन था। मोहल्ले में से एक औरत हर जुमेरात को घर से खाना लेने आया करती थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर मालूम हुआ कि खाला सकीना खाना लेने आई हैं। खाला सकीना ने मेरे सर पर प्यार देते हुए कहा, बड़ा अफसोस होता है तुम्हें इस तरह घर में अकेला फिरते देखकर। माँ का साथ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहारा था। तभी खाला सकीना अब्बा के करीब आकर बैठ गई। मुझे काम करता देखकर अब्बा से कहने लगी, भाई साहब, परवीन को गुजरे कई दिन हो गए। इसके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी ज़ारा के नाजुक कंधों पर आ गई है। मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लें ताकि घर को संभालने वाली घर आ जाए। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपका रिश्ता करवा देती हूँ। उफ मेरे खुदाया! खाला सकीना की बात सुनते हुए मेरे तो तन बदन में आग लग गई थी। मैंने खाला सकीना के हाथ में खाने का शॉपर पकड़ाते हुए कहा, खाला सकीना, आपका दिमाग तो ठीक है? आप किस तरह के उल्टे मशवरे दे रही हैं मेरे अब्बा को? ये खाना पकड़े और चली जाएं और दोबारा कभी लौट कर इस घर में मत आना। मेरी बात सुनते हुए वो गुस्से से मुझे घूरने लगी और कहने लगी, कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी। और फौरन से अब्बा की तरफ मुँह करते हुए कहने लगी, भाई साहब, अपनी बेटी को लगाम डालें, बहुत लंबी जुबान की मालिक है। वो अब्बा को गुस्से से कहते हुए चली गई थी। खाला सकीना के जाने के बाद अब्बा मेरे करीब आए और मुझसे कहने लगे, तुमने अच्छा नहीं किया सकीना के साथ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो तुमसे कहीं बड़ी हैं और फिर वो घर घर जाती हैं, न जाने अब क्या क्या बातें करेंगी। और इस तरह बेटियों के रिश्ते होने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ज़रा एहतियात किया करो। मुझे तो अब्बा की बात सुनकर भी गुस्सा आने लगा था। मैंने गुस्से से अब्बा की तरफ देखते हुए कहा, वो मेरी माँ की जगह किसी और को लाने की बात कर रही थी तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। मैं बताए देती हूँ अब्बा, जिंदगी में कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपने जिंदगी में कभी भी ऐसा कोई कदम उठाया तो मैं हमेशा के लिए आपको और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं गुस्से से ये सब कहते हुए अपने कमरे में जाने लगी। तभी अब्बा ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, देखो ज़ारा, जिस कदर मोहब्बत तुम्हें अपनी माँ से थी, मुझे भी परवीन से उतनी ही मोहब्बत थी। मैं क्यों कर ऐसी हमाकत करूँगा? मुझे क्या ज़रूरत है ऐसा गलत कदम उठाने की? लेकिन बेटा, ऐसी औरतें गली मोहल्ले हर घर में जाती हैं और फिर जाकर बात का बतंगड़ बनाकर तमाशा करती हैं। बेफिक्र रहो, मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी का सबब बने। अब्बा ने मुझे प्यार करते हुए बहुत अच्छे से तसल्ली दी थी, लेकिन मेरे दिल में खाला सकीना की बात बैठ गई थी। मुझे हर वक्त परेशानी रहने लगी। ऐसे ही दिन बर दिन गुजरते गए। अम्मा को मरे अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। अजीब से वसवसे मेरे दिलो दिमाग पर हावी होने लगे। मैं परेशानी में सेहन के चक्कर काट रही थी, लेकिन मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि रात हो रही है और अब्बा अभी तक घर नहीं आए। मैंने अब्बा को कॉल की। पहले तो अब्बा ने मेरी कॉल अटेंड न की, फिर अचानक से कॉल अटेंड हुई और अब्बा की गमगीन आवाज़ सुनकर मेरे होश ही उड़ गए। मैंने अब्बा से पूछा, आप कहाँ हैं? सब ठीक तो है? अब्बा ने इतना कहते कॉल काट दी। कुछ देर में आता हूँ। पूरी रात मैं अब्बा का इंतज़ार करती रही और बार बार अब्बा को फ़ोन करने पर अब्बा का मोबाइल बंद मिलने लगा। अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी। मैं तो अभी अम्मा का गम भी नहीं भूली थी। अम्मा को खोने के बाद अब मुझे हर वक्त अब्बा को खो देने का खौफ रहता था और आज अब्बा की परेशानी ने मुझे अधमरा सा कर दिया था। सारी रात मेरी आंखों में ही गुजर गई थी। मुझे किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। जी चाहता था ऊंची ऊंची रोक कर अपने दिल का गुबार हल्का कर लूं। रात इतनी हो चुकी थी कि मैं राफिया के घर भी नहीं जा सकती थी। रोते रोते सोचने लगी कि किसका सहारा लूं, किससे मदद मांगूं। तभी दिल ने अल्लाह को याद किया। इस मुश्किल वक्त में सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से ही मिल सकता है। यही सोचते हुए मैंने वज़ू किया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी। मैं जाए नमाज पर ही थी, न जाने कब मेरी आंख लगी। जब सुबह मेरी आंख खुली तो अब्बा तब तक भी घर नहीं आए थे। अब मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी। परेशानी में मैं सेहन के चक्कर काटने लगी। परेशानी ऐसी थी कि मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सांस में सांस आने लगी। मैं समझी कि अब्बा आ गए हैं। मैंने दौड़ते हुए दरवाज़ा खोला तो राफिया को अपनी आंखों के सामने पाया। मेरे चेहरे पर परेशानी देखते हुए राफिया मुझसे कहने लगी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल गम से भरा पड़ा था। राफिया की हमदर्दी पाते हुए मैं उसके गले से लगकर ज़ारों के तार रोने लगी। क्या बात है ज़ारा? राफिया ने मेरे कंधे पर थपकी देते हुए पूछा। मैंने बताया
کہ ابا کل رات سے گھر نہیں آئے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابا کبھی گھر نہ آئے ہوں، اور مجھے یہ فکر اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ رافعہ مجھ سے کہنے لگی، پریشان مت ہو یار، تم نے فون کر کے دیکھنا تھا۔ میں نے اس کی بات سنتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ابھی تک بغیر فون کیے بیٹھی ہوں؟ رات سے لاکھوں فون کر چکی ہوں، مگر ابا کا فون مسلسل بند مل رہا ہے۔ رافعہ بھی میرے ساتھ اب پریشان ہونے لگی تھی۔ میں نے پھر سے کال ملائی تو اب کی بار کال مل گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے پوچھا، آپ کہاں ہیں رات سے؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میری بات سنتے ہوئے ابا نے کہا، پریشان مت ہو، میں گھر ہی آ رہا ہوں، کچھ دیر میں پہنچ جاؤں گا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ ابا ہی ہوں گے۔ میں رافعہ سے کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی۔ میں نے جیسے ہی جا کر فٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے ابا کو پایا۔ میں نے ابا کو دیکھا تو جان میں جان آئی، مگر ابا کے چہرے پر پریشانی تھی۔ ابا سر جھکائے کر کے اندر آنے لگے۔ میں نے ابا کے سینے سے لگتے ہوئے کہا، آپ کہاں تھے ابا؟ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اب ایسی کیا مجبوری تھی جو آپ کو رات گھر سے باہر رہنا پڑا؟ میرے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے ابا گھر کے اندر داخل ہونے لگے۔ میں مسلسل ابا سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں تھے رات سے اور اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ کیا بات ہے ابا؟ ابھی میں اپنے باپ سے سوال ہی کر رہی تھی کہ مجھے ایک نوجوان لڑکی گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لڑکی 16 سال کی عمر کی تھی اور لال رنگ کا دلہن کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے میری جان ہتھیلی پر آ گئی تھی۔ میں اور رافعہ پریشان اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر میں ابا پر ڈالتی تو ایک نظر اس لڑکی پر۔ تبھی میں نے کرخت لہجے میں اس سے پوچھا، کون ہو تم اور میرے گھر کے اندر کیا کر رہی ہو؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہارا گھر؟ اب یہ میرا گھر ہے۔ وہ مجھے میرے ہی گھر کھڑی ہو کر گھر سے نکلنے کا کہہ رہی تھی اور کہنے لگی، اب یہ تمہارا گھر نہیں۔ اس کی بات سن کے میں حیران رہ کے ابا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، ابا یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ کون ہے یہ اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ ابا مجھے کوئی جواب دیتے وہ جلدی سے بولی، میں کوئی بکواس نہیں کر رہی، تمہارے ابا نے یہ گھر میرے نام لگا دیا ہے، آج سے میں اس گھر کی مالک ہوں۔ اس کی بات سن کے میں سکتے میں چلے گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب قسمت مجھ سے کیا امتحان لینے والی ہے۔ تبھی ابا نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ ابا کے منہ سے اتنا ہی سننا تھا کہ میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں چیخنے چلانے لگی اور ابا سے کہنے لگی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں ابا؟ ابا میرے آگے سر جھکائے کھڑے تھے اور وہ لڑکی پورے حق سے کمرے میں جاتے ہوئے کہنے لگی، باپ بیٹی کا سوگ ختم ہو جائے تو اندر چلے آنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی آنا کہ کھانے کا انتظام کرنا ہے تمہیں۔ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کی بات سنتے ہوئے میں نے ابا سے روتے ہوئے کہا، بہت اچھا کیا آپ نے میری ماں کی محبت کا بہت اچھا صلہ دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا قدم بھی اٹھائیں گے۔ آخر آپ نے وہی کام کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر آپ نے میری ماں کی جگہ کسی اور کو دی تو میں اس گھر کو اور آپ کو ساری زندگی کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ یہ تھی آپ کی رات کی مصروفیت جس کی وجہ سے آپ نے اپنی جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا۔ آپ کو ذرا بھی میری فکر نہیں تھی۔ یہ تھی آپ کی اماں سے محبت۔ اس کو مرے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے اور آپ نے نئی شادی رچا لی۔ ایسے کئی باتیں میں ابا کو بولتی جا رہی تھی لیکن ابا سر جھکائے کھڑے تھے۔ تبھی میں نے اپنا سامان پیک کیا اور رافعہ کے ساتھ اس کے گھر جانے لگی۔ ابا نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، میری بات تو سنو، شادی کرنا میری مجبوری تھی۔ ایسی کون سی مجبوری تھی آپ کی؟ ابا، کیا آپ نے میرا مان ہی توڑ دیا؟ اب مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں رہا اور میں آپ کے ساتھ بالکل بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس گھر میں یا تو وہ لڑکی رہے گی یا پھر میں۔ میری بات سنتے ہوئے ابا نے کہا، وہ تو اب کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے اور میں تمہیں بھی یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ بس ابا کا اتنا کہنا تھا کہ میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے اپنا سامان پکڑتے ہوئے ابا سے اپنا بازو چھڑوایا اور گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں رافعہ کے ساتھ اس کے گھر جا کر رہنے لگی تھی۔ رافعہ کی سوتیلی ماں تو رافعہ کو برداشت نہیں کرتی تھی، وہ مجھے کیسے برداشت کرتی؟ مجھے بھی طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی۔ میں سارا دن رافعہ کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کرتی، تب بھی اس کی سوتیلی ماں ہم سے خوش نہ ہوتی۔ زندگی اب بوجھ سی لگنے لگی تھی۔ میرا خون کھولتا تھا یہ سوچ سوچ کر کہ میری ماں کی جگہ ابا نے کسی اور کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ میرا گھر ہوتے ہوئے بھی میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ اسی دوران ابا کی کئی کالز مجھے آئیں اور ابا نے کئی دفعہ مجھ سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن تم ساری حقیقت نہیں جانتی، تم سچ نہیں جانتی، خدا کے لیے ایک دفعہ گھر واپس لوٹ آؤ،
میں تمہیں سب سچائی بتا دوں گا۔ یہ سب ابا کے بہانے تھے۔ میں ہمیشہ ابا کو یہی کہتے ہوئے فون کاٹ دیتی کہ یہ سب آپ کے بہانے ہیں۔ آپ نے میری ماں کے ساتھ اور میرے ساتھ دھوکہ کیا اور میں اس دھوکے کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ کو کبھی نہیں معاف کر سکتی ابا۔ اگر آج میں نے آپ کو معاف کر دیا تو اماں کی روح ہمیشہ تکلیف میں رہے گی۔ میری زندگی تو جیسے غموں میں ڈھل کے رہ گئی تھی۔ باپ کا سایہ بھی مجھ سے چھن گیا تھا اور میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ ان حادثات کی وجہ سے مجھے اپنی پڑھائی بھی چھوڑنی پڑی۔ میں نے خود کی زندگی جو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تبھی رافیہ نے مجھے سمجھایا، دیکھو سارا، اماں مجھے تو نوکری نہیں کرنے دے گی۔ تم چاہو تو نوکری کر کے خود کو کچھ پل کے لیے ہی صحیح اس قید سے آزاد کر سکتی ہو۔ رافیہ کی خاطر میں نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک کمپنی میں چھوٹی سی نوکری کر لی تھی اور میں سارا دن کام کرتی اور اپنی ساری تنخواہ رافیہ کی ستیلی ماں کے ہاتھ پر لا کے رکھتی تھی۔ اسی دوران مجھے یہ خبر ملی کہ ابا نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ کسی گھر کی ملازمہ ہے اور اس کی ماں کا نام سکینہ ہے۔ کچھ پل کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے یہ چنگاری سکینہ خالہ کی ہی لگائی گئی ہے۔ پھر یہ سوچ کر صبر کر جاتی کہ سکینہ خالہ نے کبھی اپنی کسی بیٹی کا ذکر نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے یہ کوئی اور ہو۔ میری زندگی سوچوں میں گزرنے لگی تھی۔ وہ 16 سالہ لڑکی ایک ملازمہ تھی۔ سوچ سوچ کر میرا خون کھولتا تھا کہ ابا نے کیا سوچ کر اس سے شادی کی۔ ایک دن میں اداس بیٹھی اپنی اماں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ تبھی ابا کی مجھے کال آئی۔ ابا کی آواز میں بہت تکلیف تھی۔ ایک دفعہ تو میرا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ پھر میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ کیوں مجھے فون کر کے پریشان کرتے ہیں؟ جب آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا تب تو آپ کو میرا خیال نہیں آیا۔ ابا بات کرتے رونے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹی میں بہت مشکل میں ہوں، خدا کے لیے واپس لوٹ آؤ، تم ساری حقیقت نہیں جانتی۔ میری بات تو سنو۔ ابھی میں نے ابا کی اتنی ہی بات سنی تھی کہ غصے سے فون کاٹ دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ابا کی ایک نہ سنتی۔ پھر اچانک سے مجھے یہ خبر سننے کو ملی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے اس بات پر یقین نہ آیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے ابا جان بوجھ کر ایسی افواہ پھیلا رہے ہیں تاکہ میں گھر واپس لوٹ جاؤں، مگر پھر دل کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں نے دوڑتے ہوئے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو زمین قدموں تلے سے نکل چکی تھی، کیونکہ میرے ابا مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پولیس گھر کو گھیرا ڈالے کھڑی تھی۔ ابا کا کسی نے بہت بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ میں اپنے ابا کی ایسی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ مجھے خود پر بہت پچھتاوا ہونے لگا کہ کاش میں اپنے باپ کی آخری دفعہ بات سن لیتی تو شاید آج ابا میرے ساتھ ہوتے۔ نہیں معلوم تھا کہ ابا کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آیا تھا۔ پولیس نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کسی پر شک ہے تو میں نے اس 16 سالہ ملازمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس پر شک ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ اب میں سارا دن گھر میں اکیلی زاروں کے تار روتی رہتی۔ در و دیوار مجھے کھانے کو دوڑتے تھے۔ مجھے اپنے کیے پر افسوس تھا۔ میں نے حقیقت جانے بغیر ہی اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ دل بہت بے چین رہتا، ہر وقت مجھے پریشانی کھائی جاتی تھی۔ ایک دن میں ابا کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ابا کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور ابا کی چیزوں کو چوم چوم کے زاروں کے تار رونے لگی۔ تبھی مجھے ابا کے تکیے کے پاس سے ایک خط لکھا ہوا ملا جو کہ ابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ابا نے اس خط میں لکھا تھا، حمیرہ کے ساتھ شادی کرنا مجبوری بن گئی تھی بیٹی، جب تک تمہیں یہ خط ملے گا تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں، میری جان کو خطرہ ہے، لیکن میں تمہیں حقیقت بتائے بغیر نہیں مرنا چاہتا، اسی لیے یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تیرا ناراض ہونا برحق ہے، لیکن تم سچائی نہیں جانتی۔ سچائی یہ ہے کہ سکینہ بہت ہی گھٹیا عورت نکلی۔ اس نے اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مجھے اغوا کروایا تمہارے ساتھ ہوئے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے، اور پھر میرے سامنے 2 شرطیں رکھیں، یا تو میں تمہارا رشتہ اس کے بیٹے کے ساتھ طے کر دوں اور یا پھر اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں لے کر ساری جائیداد اس کے نام کر دوں۔ میں تمہیں کھائی میں کیسے دھکا دے سکتا تھا؟ میرے انکار کرنے پر اس عورت نے مجھ پر ظلم کر کے اور تمہاری جان کی دھمکی دے کر اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ یقین مانو زارا، میں اس نکاح میں بالکل بھی راضی نہیں تھا۔ صرف تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آج میں بہت پریشان ہوں۔ سکینہ نے نہ صرف مجھ سے میری ساری جائیداد چھین لی بلکہ میرے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے۔ اس کی بیٹی مجھے روز مارتی پیٹتی ہے اور اس کا بیٹا بھی جب جی چاہتا ہے آ کر مجھے مار پیٹ جاتا ہے۔ میں تیرے بغیر بالکل تنہا ہو گیا ہوں، نہیں معلوم کہ کتنی دیر اور زندہ رہوں گا۔ میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میری موت کے ذمہ دار سکینہ، اس کی بیٹی اور بیٹا ہوں گے۔ مر تو میں اسی دن گیا تھا جس دن تو مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اب تو میں ایک زندہ لاش ہوں۔ خدا کے لیے زارا اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ ابا کا لکھا خط پڑھ کے مجھ پہ غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جی چاہتا تھا کہ سکینہ اور اس کی بیٹی اور بیٹے کو زندہ زمین میں کاٹ دوں۔ مجھے اپنے کیے پر بہت افسوس تھا
کاش میں نے اپنے باپ کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا، کاش میں اپنے باپ کو بچا سکتی۔ ایسے کئی سوال صدمہ بن کے میرے دماغ پر سوار تھے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اب مجھے اپنے ابا کے لیے انصاف لینا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور میں فوراً خط لیے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ ثبوت کے طور پر خط پیش کیا اور عدالت سے درخواست کی کہ ان تینوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کئی مہینے میرا کیس عدالت میں چلتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے خوشخبری سننے کو ملی کہ میں وہ کیس جیت گئی ہوں۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میں اپنے باپ کی موت کا بدلہ لے چکی تھی۔ مجھے انصاف مل چکا تھا۔ آج میرے پاس سب کچھ تھا مگر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا۔ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری غلطی کی وجہ سے آج میں اپنے گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ آج تک میں اس پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہوں کہ کاش میں نے اپنے ابا کے دل کی بات جان لی ہوتی، کاش مجھے اپنے ابا کے چہرے کی پریشانی نظر آ جاتی اور میری زندگی تنہا ہی گزرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی غم کے بادل چھٹنے لگے اور شاید قسمت کو مجھ پہ ترس آ گیا تھا۔ ایک دن رافیہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی۔ رافیہ کا بھائی بیرون ملک رہتا تھا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اب وہ وطن واپس لوٹا تھا۔ اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا اور مجھے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے مجھ سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی تھی، اس لیے رافیہ کے ذریعے مجھ تک رشتہ بھیجا اور مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنی شریک حیات بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بیرون ملک لے گیا تھا۔ راحم بہت اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ راحم سے شادی کر کے میں بہت خوش تھی۔ میری تنہائی دور ہو گئی تھی۔ مجھے راحم نے حج کروایا اور دنیا جہاں کی ہر خوشی تھی۔ میں اپنا غم بھول چکی تھی مگر کبھی کبھی مجھے میرا ماضی یاد آتا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اپنی بے رخی پر مجھے بے حد غصہ آتا اور میں خود کو کوسنے لگتی۔ راحم نے میرا بہت ساتھ دیا اور میرا ماضی بھلانے میں میری مدد کی۔ آج میں اللہ کی ہر دی گئی نعمت کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بچوں سے نوازا۔ میں نے رافیہ کے لیے بھی بیرون ملک رشتہ دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اس کی بھی جان اس کی سوتیلی اور ظالم ماں سے چھڑوا دی تھی۔ آج ہم سب ایک ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔